बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 अप्रैल हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग। इसमें अहम खबरें और फिर उसकी तफसील और तज्ज़िया भी आपके सामने। हिंदुस्तान का ख़तरनाक हमला, पहला ख़तरनाक हमला, हंगामी सूरत हाल है इस वक्त, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान पर हमला करने वाला भी अपने कैफरे किरदार तक पहुँच गया, आज बड़ा फ़ैसला। और इसके अलावा जो भारी असलहा इस वक्त सरहद पर पहुँचाया जा रहा है, हिंदुस्तान ने मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया हो चुकी है। तहरीक इंसाफ का शानदार छक्का और किसानों के साथ शाना बशाना खड़े होने का फ़ैसला। दबंग शख्सियत किसान सदर बनी और हिंदुस्तान की हिमायत में फ़लस्तीन भी सामने आ गया। तशवीशनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। हुकूमती वज़रा के रंग बरंगे शगुफ़े बयानात, दुनिया भर में मीम्स और मजाक और तमाशा। भारतीय फ़ौज का सोशल मीडिया एक्टिव, उनके फ़ौज के अकाउंट एक्टिव, और यहाँ DGSPR का ऑफिशियल अकाउंट खामोश। तहरीक इंसाफ दुनिया की वाहिद जमात भी बन गई जिसने 2 एटमी क़ुव्वत रखने वाले ममालिक को सोशल मीडिया पर नाको चने चुभवा दिए। और इसके साथ ही एक ही सांस में 10 दफ़ा खान का नाम लेने वाले मरियम नवाज़ मोदी चचा के हवाले से खामोश क्यों है? मियाँ बाबू जी के मुंह में क्या मतलब क्या हुआ, उनको क्यों नहीं वो बोल रहे? इसकी तफसीलात से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इन खबरों की जो तफसील, इमरान खान के जो बदतरीन दुश्मन जिसने खान पर हमला किया, मुलजिम नवीद, जिसने मज़हब की बुनियाद बनाकर आशिक रसूल नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील पर कातलाना हमला किया, बज़ाहिर यही शख्स था। आपको पता है पीछे जो लोग थे वो और थे जिनका नाम खान ने लिया, जिक्र किया है, FIR तक दर्ज नहीं हुई। अलबत्ता इस शख्स को कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनाया गया और बज़ाहिर इसी के हाथ में बंदूक थी। खान पर जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ उसमें मुलजिम नवीद को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके साथ जो शरीक मुलजमान थे, तैयब, जहांगीर भट्ट और वकास, उन लोगों को बरी कर दिया गया। ये हमला 3 नवंबर 2022 को, आपको याद होगा, खान की जब हुकूमत गिराने के 7 महीने बाद हुआ था। खान एहतजाज के लिए, अवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए जनरल बाजवा की बात मानने से इनकार किया था। खान ने, बाजवा ने कहा था हम स्मैश करेंगे, अवाम में ना निकलें, जलसे जुलूस ना करें, हम फिक्स कर देंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करें, 3.5 साल बाद आपकी बारी आएगी। लेकिन खान ने हकीकी आज़ादी का आगाज़ किया। उस मार्च की क़यादत कर रहे थे, इमरान खान पर हमला हुआ, उनकी टांग पर गोली लगी थी और मुजाहिरीन में भी एक शख्स शहीद हुआ था। उसके बाद इमरान खान ने 3 आला शख्सियात, जिसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर के नाम थे, FIR में नामज़द करने का मुतालबा किया था। पुलिस ने फिर उस पर, आपको पता है, बहाने बनाए, दबाव डाला कि इन तीनों के ऊपर FIR आप दर्ज नहीं करवा सकते। जो सरकारी FIR दर्ज हुई उसमें मुलजिम नवीद को नामज़द किया, किसी आला हुकाम का कोई जिक्र नहीं था। एक मशकूक वीडियो फिर जारी, आपको पता है, इस वक्त नवीद का एक तैयारशुदा बयान था। उसके बाद से फ़ौजी एजेंसियाँ, खुफिया इदारे सख्त निगरानी में रखते रहे। केस CTD के पास चला गया, फिर आम अदालती कार्रवाई में जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बंद दरवाज़ों के पीछे असल मनसूबा साज बचाने के लिए नवीद को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और मट्टी पाओ काम हुआ। बहरहाल ये अपने अंजाम को पहुंच चुका है। असल किरदार अभी फिर रहे इंशाल्लाह। लेकिन खान ने इन सबको अपने, आपको पता है, जो अपने ऊपर मजालिम थे वो सारे खान ने माफ़ किए हुए हैं। ज़िले शाह के कातिल, अरशद शरीफ के कातिल, 26 नवंबर के कातिल, 9 मई के कातिल, इस कौम के कातिल इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाने की जद्दोजहद जारी है। ये जो खान कुर्बानी दे रही है, जो उसका नज़रिया आज उसकी पहचान बन चुका है। आप इमरान खान के नज़रिए की ताकत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात और पाकिस्तान का सोशल मीडिया दुनिया की वो जमात है जिसने 2 एटमी ताकत रखने वाले ममालिक को सोशल मीडिया पर शिकस्त दी है। VPN लगाने, लोगों को उठाने, फायरवॉल, जुल्म सितम, हर तरह का मामला अंदरूनी सतह पर बर्दाश्त किया। बैरूनी सतह पर भी आप देखें, बॉर्डर के उस पार भी तहरीक इंसाफ ही सबसे पहले आगे लड़ रही है। ये वो नज़रिया है इमरान खान का जिस पर लाखों लोग इस वक्त डटे हुए हैं। दिलेरी और बहादुरी से इस महाज पर ये जंग जीत भी रहे हैं। आज चाहे मदनी बिल हो, खान को माइनस करने की वारदात हो, ये अबाबील के गोल बनकर अबराहा के हाथियों पर टूटते हैं, हर साजिश को बेनकाब करते हैं। देखें, भारत की तरफ से ऐलानात हुए तो सबसे पहले कौन मैदान में है? तहरीक इंसाफ के लोग, वतन के दिफा के लिए। ये इक़्तिदार में बैठे हुए आले शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनमें से एक जो एक सांस में इमरान खान के नाम पर, आपको पता, सारा दिन माफ़ कीजिए, बोलते रहते थे। लोग इनके सपोर्टर वोटर जाती उम्रा की तरह, हसरत की तरह नज़र लगा के बैठे कि शायद मरियम नवाज़ मोदी चचा के बारे में कोई एक आधा लफ्ज़ बोल दे, कोई कश्मीर पे बयान दे दें। कुछ लोगों ने तो उम्रे के टिकट के ऐलान भी किए हैं कि मरियम नवाज़ अगर मोदी चचा के बारे में कोई सख्त ट्वीट करेंगी, जिस तरह वो इमरान खान के बारे में करती है, तो उम्रे के टिकट दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें पता है नहीं होगा ये उम्रा कभी भी, और ये बात स्टैब्लिशमेंट भी जानती है। इसीलिए इन्होंने अपने अस्करी वज़ीर मैदान में छोड़े में जो रखे हुए थे, अकबर बादशाह के दरबार में इस तरह के बीरबल बहुत सारे थे, और वो इस वक्त शदीद दुनिया भर में तज़हीक का बायस बन रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी नकलो हरकत शुरू कर रहे हैं। उनके मीडिया को हुक्म दिया कि फ़ौज की नकलो हरकत को, कोई लाइव वीडियो, कोई पैगाम को मीडिया पे ना चलाएं, सोशल मीडिया पे ना चलाएं। भारी पैमाने पर सरहद के, आपको पता है, इस तरह फ़ौज पहुंचाई जा रही, जंग की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये याद रखें,
یہاں بیانیہ بننا چاہیے تھا, ڈی جے ایس پی آر صاحب کو سامنے آنا چاہیے تھا, پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی. ان کا اکاؤنٹ 1 سال سے خاموش ہے, اور یہ محاذ بھی سوشل میڈیا کے جوانوں نے سنبھالا ہوا ہے. ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا. اب نریندر مودی کی اب ٹیم دیکھیں, اس میں کون ہے؟ جے شنکر, راج ناتھ سنگھ, خود نریندر مودی. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اسحاق ڈار, خواجہ آصف, شہباز شریف. اب اندازہ کریں ذرا آپ. اوپر رہی سے کثر جو ہے وہ محسن نقوی جیسے بندے, عطا تارڑ, اعظم نذیر تارڑ, اور صحافی ان کے جاوید چودھری. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا, فوج کے سپاہی تو پاکستانی یہ جنگ جیت سکتے ہیں, لیکن یہ جو جیتی ہوئی فوج اپنے ہی ٹیم کے خلاف گول کرنے والے, جن کا مذاق اور ان کی باتیں سنیں. میں آپ کو محسن نقوی جو وزیر داخلہ, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, ماضی میں نگران وزیر پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, سینیٹر رہ چکا ہے, یہ اس کی ذرا دیکھیں بات کہہ رہا ہے. اور اس شخص کی وجہ سے ہر ادارے میں تباہی بربادی ہوئی ہے, چاہے امن و امان ہو, کرکٹ ہو, جو مرضی ہو. یہ کہہ رہا ہے کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات ایک آزاد باڈی کرے, ہم مکمل تعاون کریں گے. ان کی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں. لوگ وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کی پہلے آزاد باڈی سے تحقیقات کرو, ہم بھی تعاون کریں گے, لیکن یہ نہیں کرواتے. ہندوستان, اچھا جو ان کا بیان ہے کہ معاشی ترقی اور استحکام سے جل رہا ہے, اور جو حملہ ہوا اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, ہندوستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. مطلب اس لیول کی بیوقوفی یا تو یہ کر سکتے ہیں یا جاوید چودھری صاحب, وہ جو ہندوستان کے ایٹم بموں میں, میزائلوں میں کہہ رہے ہیں ان کی گراریاں, پسٹن, رنگ, کمانیاں ختم ہو چکی ہیں. مطلب اندازہ کریں, مطلب سمجھ نہیں آتی کیا کہ محسن نقوی صاحب وہی شگوفہ ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, وہ ہندوستان کی اکانومی کو 2025 میں 6.5% کے اضافے سے ورلڈ اکنامک جو ان کی آؤٹ لک جیسا ادارہ ہے, وہ کہہ رہا ہے دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشت ہے. اب پوری دنیا کی ترقی کی شرح 2.8% زیادہ, ہندوستان کی 6.5%. محسن نقوی کہہ رہا ہے یہ دہشت گردی کے واقعات سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں جی سندھ طاس کا معاہدہ بھارت ختم ہی نہیں کر سکتا, ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ اتنے بیوقوف ہے. ایک اور ان کے وزیر بھی یہی بات کر رہے تھے, کہہ رہے ملک میں امن و امان سے ہندوستان کو تکلیف ہے. اس وقت دہشت گردی میں پاکستان برکینا فاسو صرف 1 پوائنٹ پیچھے ہے. دہشت گردی میں پہلے نمبر پہ جانے لگے ہیں. اب انہیں پتہ نہیں کون سا امن و امان نظر آ رہا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا. ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں اس وقت امن و امان میں یہ نہ اپنے شہریوں کو بچا سکتے ہیں, نہ اپنے فوجیوں کو بچا سکتے ہیں, نہ اپنے انسٹالیشنز کو. اس وقت ان کی مقبولیت عوام میں 0 ہو چکی ہے, عوام انہیں پسند نہیں کرتی, ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے. اسی لیے ہندوستان پہ حملہ کیا کہ یہ تاکہ معاملہ ہو اور عوام کی طرف سے ہمدردیاں حاصل کریں, ہندوستان کے نام پر پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں. یہ توجہ ہٹانے کی, ہمدردی حاصل کرنے کی چھوٹی موٹی جھڑپیں کرنا, یہ ان کے واردات ہیں, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. یہ ہندوستان کا نیریٹو آ رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں اعتماد تو کھو چکے ہیں. آپ دیکھیں فلسطین جیسا ملک, وہاں کا صدر محمود عباس نریندر مودی کو خط لکھ رہا ہے کہ یہ پہلگام کے حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں, ہندوستان کی حمایت کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہندوستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے وہ غیر متزلزل حمایت, اس کا مطلب لفظ کا ترجمہ کریں. پھر سعودی عرب, ایران, مالدیپ, بنگلہ دیش, افغانستان یہ مذمت بھی کر چکے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں. ہندوستان نے دیکھیں پانی کو جس طرح اسٹریٹجی کے ہتھیار کے طور پر اب استعمال کیا ہے. یہ بہت بڑا حملہ ہے, یہ بغیر بتائے اطلاع کے بغیر دریائے جہلم پر 22,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا ہے. 8 فٹ اونچا وہ پانی کی آپ کو پتہ ہے پہنچی ہوئی ہے سطح, اور وہ مزید بلند ہو رہی ہے. ابھی یہ پہلا معاملہ ہے, ارد گرد کی بستیوں میں, علاقوں میں شدید خوف و ہراس ہے. اسے واٹر بم کہتے ہیں. ہندوستان کا حملہ ہو چکا ہے. یہ آپ کو بیان دیتے ہیں نا ہمارا پانی بند کریں گے تو ہماری طرف سے جنگ کا اعلان ہوگا. انہوں نے پانی بند نہیں, پانی کھول دیا ہے. اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ دکھائی دائیں ہیں, ماری بائیں ہیں, اب کیا کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پانی روکنے جا رہے ہیں, انہوں نے بے تحاشا پانی چھوڑ دیا ہے. سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا. آزاد کشمیر, میرپور, منگلہ ڈیم, نیچے پنجاب کے جو دیہات ہیں وہاں شدید سیلاب آنے کا خطرہ ہے, کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا, بستیوں کے ڈوبنے کا. یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ 1960 ختم کیا گیا, اب پانی کو روکنا, آزاد چھوڑنا یہ ہندوستان کے مکمل ہاتھ میں ہے. پہلے پھر یہ کسی حد تک کنٹرول میں رہتا تھا. اس کا انہیں اندازہ ہے کہ نقصان کیا ہے. دیکھیں جو ہمارے ڈیم ہے, منگلہ ڈیم جیسے, وہاں پانی کی مقدار کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ڈیم جب فل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, سپل وے کھولنا پڑتا ہے, پھر نیچے کے علاقوں میں شدید تباہی بربادی. ان آبی ذخائر کی جو منصوبہ بندی ہے وہ اس وقت شدید متاثر ہو چکی ہے. زراعت کے لیے, بجلی کے لیے اور پینے کے پانی کے لیے یہ منصوبہ بندی نہیں اب کر سکتے, کیونکہ اچانک کبھی پانی زیادہ آ جائے, کبھی اچانک خشکی ہو جائے. جہلم, پنجاب, سندھ کے علاقوں میں جو زراعت میں گندم, چاول, کپاس ہے, فصلیں متاثر ہوں گی.
منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم کی آپ کو پتہ ہے وہاں ہائیڈرو پاور ہے، بجلی کی پیداوار ہے، اس میں کمی، لوڈ شیڈنگ، تباہی و بربادی پھر جانی ہے، مہنگی بھی ہوں گی اور ہوگی بھی نہیں بالکل. اور پینے کا پانی سب سے زیادہ نایاب، شہروں اور دیہات میں قلت شروع ہو جائے گی. وہ ہندوستان تو کہہ رہا تھا ہم پانی روک کے خشکی کر دیں گے، یہاں قحط کی صورتحال ہے، آپ چائے بھی نہیں پی سکیں. خیر چائے تو ہم پیتے بھی نہیں، ہم تو دودھ پتی پی لیتے ہیں، لیکن پانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سیریس نوٹ پر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے جس طرح پانی پاکستان میں کھانے کا راشن، یہ تو پتہ ہے آپ کو سسٹم، اب پانی کے نظام کے لیے ارسا نے ایک باقاعدہ پانی کے لیے ایک نظام، راشن والا نظام بنایا جا رہا ہے، کیونکہ سطح پانی کی اتنی نیچے جا چکی ہے کہ جن علاقوں میں پینے کے پانی کی مقدار نہیں ہے. اب خاص طور پر خریف کا سیزن ہے، پھر مونسون اور خزاں کا آپ کو پتہ موسم ہے، ان فصلوں کو شدید خطرہ ہے. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی سے ارسا بھی کہتے ہیں، پانی کی تقسیم کی جو حکمت عملی بنا رہے ہیں وہ کہ وہ اب ماہانہ بنیادوں پر، جیسے اپریل کے مہینے میں انہوں نے کہا تھا جی صرف پینے کا پانی جاری کریں گے، 43% کمی کر گئی، کیونکہ دریا سندھ پہلے ہی سکڑ رہا ہے، ذخائر خشک ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، شہر بڑے ہو گئے ہیں، آبادی میں اضافہ ہو چکا ہے، سارے کا سارا انحصار جو ہے دریا سندھ پر ہے. اب اس قحط سالی کی وجہ سے 2 بڑے زرعی منصوبے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 صوبے ہیں پنجاب اور سندھ، اب وہاں 35% تک پانی کی کمی تیار ہو رہی ہے. 35%. تحریک انصاف نے جو آج شیخ وقاص نے جو تقریر کی ہے وہ ذرا سنیں. اب انہوں نے بڑا تگڑا میجر غلام عباس کو کسانوں کا رہنما بنا. ان حالات میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کسانوں کو تحریک شروع کرنی چاہیے. غذائی قحط کا خطرہ پڑ جائے گا اگلی فصل جب نہیں ہوگی. یہ جو لوگ بیٹھے یہ تو یقین جانیں باخدا صرف لوٹ مار کے لیے انہوں نے چھریاں رکھی ہیں الٹی ایسے اور کھال اتارے. یہ ایئر پنجاب کا منصوبہ اور PIA شدید خسارے میں ہے، جسے چھپانے کے لیے جعلی منافع دکھانے کے لیے انہوں نے ایک جعلی کمپنی میں سارے اس کے لائبلٹیز ٹرانسفر کی ہیں. ایویشن کی پالیسی بحران کا شکار ہے. ایویشن آتی ہے وفاق کے انڈر، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ فضائی سفر میں صوبائی اور بین الاقوامی نوعیت کے ہیں. یہ یہاں ایئر پنجاب شروع کر رہی ہیں مریم نواز، مطلب صوبہ اپنی ایئر لائن بنائے گا، فضائی نظام، وسائل کی تقسیم، اور غریب ملک اخراجات پہلے آپ کے کوئی نہیں، خسارے میں پہلے آپ جا رہے ہیں. PIA جیسا ادارہ اس وقت آخری سانسیں لے رہا ہے، اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا ابھی. ایسے میں یہ اپنی ایئر لائن عام طور پر وفاق کی بد اعتمادی، لیکن چونکہ یہاں چاچو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایئرپورٹ، فضائی ٹریفک، بین الاقوامی اجازت، ساری واردات انہوں نے کرنی ہے. وفاق کے کنٹرول میں، وفاق آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے کنٹرول میں ہے مکمل. تو پنجاب میں ایئر لائن اب اس کے کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، دور دور. یہ اربوں روپے ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا بری طرح. جس طرح PIA میں انہوں نے جہاز بھی لیے 4 کرائے پہ. یہ صرف اور صرف بیانیہ بنانے کی، جیسے وہ بلٹ ٹرین کے نام پر ایک نوٹنکی، زیر زمین ٹرین کے نام پہ $6 ارب کا منصوبہ، ہائی لیول. بھائی اپنی حالت دیکھو، کھانے کا روٹی نہیں، پینے کا پانی کوئی نہیں. ان سے البتہ ایون فیلڈ اور مے فیئر کے اپارٹمنٹ اور جائیدادیں نکل آئیں گی بہرحال، جو آل شریف کی اگلی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو واردات ہے. صوبے میں گیس کا منصوبہ کبھی نہیں بنائیں گے، بجلی کا منصوبہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس پہ کام نظر نہیں آتا. یہاں بڑی بڑی 1-2 اورنج ٹرین مانگتا کہ قرضے پہ لے کے رکھ لیں، اس کے اوپر مریم نواز کے بڑے بڑے فوٹو تھوبڑے چھاپ دیں، اڑتا ہوا جہاز ایئر پنجاب ہو، اس میں سے کیا جی بات، واہ جی واہ، آل شریف اڑ رہے ہیں ہواؤں میں. وطاء قاسمی نے کہا تھا مریم کی تصویر ہر جگہ ہونی چاہیے. اور باؤ جی جس طرح وہ پیلی ٹیکسیوں پہ تصویریں لگاتے رہے، آٹے کے تھیلوں پہ لگاتے رہے، محرم کی سبیلوں پہ، داتا دربار کے لنگر پہ بھی مریم صاحبہ کی لگاتے رہے. چاچو جان نے بھی یہی واردات کے اخبارات میں، اشتہارات، لیپ ٹاپ، اب جہازوں کی دم پہ بھی ان کی دمیں لگی اور ان کی تصویریں لگی ہوں گی. بس یہی مقصد صرف پروموشن اور کچھ بھی نہیں. عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی اسے کوئی دن لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے امن میں، تحفظ میں، پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود میں. اسی لیے لوگوں کی نظریں بار بار اڈیالہ جیل جاتی ہیں کہ نکالیں اڈیالہ جیل کے قیدی کو باہر، تاکہ وہ اس ملک کا کچھ سوچے، کوئی تھوڑی سی شرم اور غیرت کریں. جنگ تیار ہے یہاں، اور یہاں کیسز پہ کیسز. بہرحال انشاءاللہ اب ان کا انجام دیکھیں نزدیک ہے. اب ایک نیا بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہندوستان کے معاملے سے نا، چونکہ وہ تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اس میں عوام نیوٹرل ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، عوام آپ جانیں اور یہ جانیں. جہاں تک وطن کے دفاع کی بات ہے، اس پہ سپاہیوں کے ساتھ، بارڈر پہ لوگوں کے ساتھ ہم تن کوش ہیں. پاکستان سے محبت ہے، وطن سے محبت ایمان کا جز ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہیں. لیکن جہاں ان لوگوں کو ماننے، تسلیم کرنے کی چور بازاری کی، وہ کوئی نہیں کرے گا کبھی بھی، وہ کوئی نہیں، لوگ نہیں مانتے. یہاں یہ اپنی لڑائی خود لڑے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.